बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा कमल। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बज़्म तकबीर प्रोग्राम में हम यूनान की तमाम तर हालात हाज़रा के बारे में गुफ्तगू करते हैं। यूनान में होने वाली तमाम किस्म की तब्दीलियों और यहाँ पर जो नई वाक़यात होते हैं या कुछ भी नई किस्म की खबरों के बारे में हम आपको मुतला करते रहते हैं। हम अपने प्रोग्राम में न्यूज़ बुलेटिन का सेगमेंट भी शामिल करते हैं, जिसमें यूसुफ चौधरी हमारे न्यूज़ कास्टर हैं जो कि हमें यूनान की खबरों से बाखबर रखते हैं, और इसके अलावा टॉक शो का सेगमेंट भी शामिल करते हैं। और यहाँ पर मौजूद तमाम किस्म के समाजी, सियासी और माशी हर किस्म की सरगर्मियों से आपको मुतला रखते हैं। नाज़रीन, हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाएं और अपने प्रोग्राम में को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ। पाकिस्तान से तबलीगी दौरे पर यूनान तशरीफ़ लाए मोहतरम साहबजादा सैयद हामिद फ़ारूक साहब ने जो है यहाँ पर मैरिया नसीरिया ट्रस्ट यूनान में खिताब किया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और इस रूह परवर खिताब की आइए देखते हैं चंद झलकियाँ। अल्लाह ने अपने नबी को मोजज़ा देकर नहीं भेजा, सर तपा मोजज़ा बना कर भेजा है। इसलिए ऐलान कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मेरे मोहम्मद तो सर तपा रसूल ही रसूल हैं। आका बैठते हैं तो मोजज़ा है, आका चलते हैं मोजज़ा है, आका बोलते हैं मोजज़ा है, आका खामोश होते हैं मोजज़ा है। आका का हर अमल अल्लाह की तरफ से मोजज़ा बनता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी इरशाद गिरामी फरमाते, आपके सहाबी थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो आका का हर इरशाद रकम कर लिया करते थे, लिख लिया करते थे। चंद सहाबा ने कहा कि बाज़ औक़ात तो आका खुशगवारी की हालत में कलाम फरमाते हैं और बाज़ औक़ात आपका मिजाज नागवार होता है, इसलिए जो कलाम खुशी की हालत में उसे लिख लिया करो, जो नागवारी की हालत में उसे लिखा ना करो। हज़रत अब्दुल्ला ने कुछ लिखना कुछ ना लिखना शुरू कर दिया। एक दिन आका ने देखा कि लिख नहीं रहे। आपने फरमाया, अब्दुल्ला पहले तू मेरा हर जुमला रकम करता था, अब क्यों लिखना छोड़ दिया है? अब्दुल्ला ने सारा वाक़या गोशगुजार किया तो आका ने इरशाद फरमाया, उक्तुब फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्नी इल्लल हक़। आका ने फरमाया, लिखो, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरी ज़ुबान से सिवाय हक़ के कुछ जारी ही नहीं होता। वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि वो नबी उस वक़्त तक कलाम नहीं करता जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं हो जाता। तो आका बोलते हैं तो मोजज़ा है, आका खामोश होते हैं तो मोजज़ा है, आका चलते हैं तो मोजज़ा है, आका बैठते हैं तो मोजज़ा है। वक़ालू मा लिहाज़िर रसूल याकुलु ताम व यमशी फ़िल अस्वाक़। बाद लोग आज भी कहते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह वो नबी हमारे जैसा है, कहते हैं ना, लेकिन हम कहते हैं कि हम उस नबी के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। तो ऐसे लोग मेरे आका के ज़माना में भी मौजूद थे जिनका एतराज़ ये होता था, वक़ालू मा लिहाज़िर रसूल याकुलु ताम व यमशी फ़िल अस्वाक़। वो ये कहते थे ये कैसा रसूल है, ये कैसे रसूल हो सकता है? जिस तरह हम खाते हैं ये भी खाता है, जिस तरह हम बाज़ारों में चलते हैं ये भी चलता है। तो ये एतराज़ तब भी था, आज भी है। मेरे रब ने बता दिया कि वो नबी तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। तुम समझते हो हम खाते हैं वो भी खाता है, अरे उस नबी को खाने की ज़रूरत नहीं है। आका ने अय्याम विसाल रखना शुरू कर दिए। सोमे विसाल के अय्याम थे। सहाबा ने देखा कि आका न दिन न रात मुसलसल रोज़े की हालत में हैं। सहाबा ने भी रोज़े रखने शुरू कर दिए। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, सहाबा अफ्तार नहीं कर रहे, आका के वसाल की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। कमज़ोरी हो रही है, नकाहत हो रही है, रंग जर्द है, हालत कमज़ोर होती जा रही है। आका ने पूछा, मेरे ग़ुलामों तुम्हारी ये हालत क्यों हुई है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हम भी आपकी तरह सोमे विसाल में हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है ऐसा जो मुहम्मद और रसूलुल्लाह की मिसल हो? अभी तो इंद रब्बी व हुवा युतइमुनी व यस्कीनी, अरे मैं हर रात रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता भी है, वो मुझे पिलाता भी है। तो एतराज़ ये है कि ये कैसा रसूल है? हम भी खाते हैं ये भी खाता है। रब ने बता दिया इसे खाने की हाजत नहीं है, ये रात मेरी बारगाह में गुजारता है,
میں کھلاتا بھی ہوں، میں پلاتا بھی ہوں۔ ارے جو بلا حجاب بلا نقاب اپنے رب کا دیدار بھی کرتا ہے اور رب اپنے نبی کو خود کھلاتا بھی ہے، خود پلاتا بھی ہے، اسے دنیا کے کھانوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے ایسا جو اس نبی کی مثل ہو سکے؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر نبی کو دنیا کے کھانے کی حاجت نہیں ہے تو پھر آپ دنیا کا کھانا کیوں کھاتے تھے؟ یہ سوال ہے۔ میرے نبی نے دنیا میں ہر وہ کام کیا ہے، ہر وہ عمل کیا ہے کہ اگر انسان اس عمل میں رہنمائی لینا چاہے تو سیرت مصطفیٰ کو اٹھاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے اپنے رسول کی زندگی میں ایسا اسوہ قرار دے دیا ہے کہ اگر انسان کھانا بھی چاہے نبی کی سنت کے مطابق کھاؤ، اپنی بھوک مٹاتے جاؤ گے، اللہ تمہاری ضرورت کو بھی پورا کرے گا، نامہ مال میں نیکیاں بھی درج کرتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، آپ ذرا سوچیں، مجھے پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں، اب وہ پانی میری ضرورت کو پورا کر رہا ہے، لیکن جب میں نبی کی سیرت کو کھولتا ہوں، نبی نے بتا دیا کہ میرے غلاموں، پانی کی حاجت تمہیں ہے، پانی پیو، بیٹھ کر پیو، اللہ کا نام لے کر پیو، 3 گھونٹوں میں پیو، تمہاری پیاس بھی بجھے گی، نامہ اعمال میں رب نیکیاں بھی درج کرتا چلا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان حلال رزق کمائے، حلال رزق مشکل ہے لیکن جو بھی کمائے، اگر حلال رزق کمانے کے بعد اپنی بیوی کو ایک لقمہ حلال کا کھلاتا ہے، ایک لقمہ حلال کا کھلاتا ہے، وہ ضرورت اپنی اولاد کی، گھر والوں کی پوری کرے گا، اللہ اس حلال رزق کے صدقے اس کے نامہ اعمال میں درجات بھی بلند کرتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، نبی اس لیے نہیں کھاتا تھا کہ اسے کھانے کی حاجت ہے۔ غزوہ خندق کے واقعات کس نے نہیں پڑھے؟ اور جب خندق کھودی جا رہی تھی، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنے غلاموں کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ وقت آتا ہے، ایک ایسی چٹان تھی کہ سارے صحابہ نے مل کر کوشش کی، لیکن وہ چٹان جو ہے پھٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ سارے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پیٹ سے کپڑا ہٹا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، 2 دن ہو چکے ہیں ہم نے کھایا کچھ نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھا ہے تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ یہ طاقتور لوگ ہیں۔ حضور مسکرائے، آپ نے اپنے بطن اطہر سے کپڑا ہٹایا، آپ نے ارشاد فرمایا تم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، تمہارے نبی نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اب سارے صحابہ کوشش کرتے ہیں، پتھر ٹوٹتا نہیں ہے، وہ چٹان ختم نہیں ہوتی۔ میرے رسول اللہ نے ایک ضرب ماری، وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ 3 دن سے کھایا تو کچھ نہیں تھا، اب کیسے کہوں کہ نبی کو دنیا کے کھانے کی حاجت ہے۔ ناظرین، آپ نے محترم صاحبزادہ سید حامد فاروق کا مہریہ نصیریہ ٹرسٹ یونان میں کیے جانے والے خطاب کی جھلکیاں دیکھی۔ اب ہم چلتے ہیں نیا یونیا، وہاں پر بھی انہوں نے خطاب کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نیا یونیا میں ہونے والے خطاب کی چند جھلکیاں۔ امتیاز ٹریول، صاف ستھرا ماحول، بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ سٹاف کے ساتھ بااعتماد نام، بااعتماد کام۔ امتیاز ٹریول، صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں، آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت۔ امتیاز ٹریول، اے نیم آف کوالٹی۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے یونان میں پہلی بار امپورٹڈ روم کولر۔ واہ کیا پیاری اور ٹھنڈی ہوا کولر کی آ رہی ہے۔ روایتی برف کا گولا بنانے والی مشین، 1 کلومیٹر کے فاصلے تک انٹرنیٹ کے لیے وائرلیس USB اور 1 سال کی گارنٹی کے ساتھ مختلف ورائٹی میں اب گھڑیاں بھی امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز گریس کی تمام شاخوں پر دستیاب ہے۔ یاد رکھیے IB گروپ آف کمپنیز گریس۔ ناظرین، آپ نے محترم صاحبزادہ سید حامد فاروق کا مہریہ نصیریہ ٹرسٹ یونان میں کیے جانے والے خطاب کی جھلکیاں دیکھی۔ اب ہم چلتے ہیں نیا یونیا، وہاں پر بھی انہوں نے خطاب کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نیا یونیا میں ہونے والے خطاب کی چند جھلکیاں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں وہ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیشہ اسی طرح ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ اس دور میں جہاں مادیت پرستی ہر طرف رواج پا رہی ہے، افراتفری کا دور ہے، اور انسان ہزارہا اللہ کی نعمتیں ہوتے ہوئے بھی بے سکون رہتا ہے۔ جو اپنے گھر سے چلتا ہے یہاں آنے کے لیے، یونان آنے کے لیے، تو جان پہ کھیل کر اور جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر سارا سفر طے کرتا ہے، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ یہاں پہنچ بھی جاتے ہیں، دل کو اطمینان پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ آج کے دور میں انسان ہزارہا قسم کی سہولیات کے باوجود اطمینان نہیں پاتا، ہزارہا سہولیات کے باوجود دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کون سا نسخہ ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو اللہ ہمارے دل کو اطمینان عطا فرما دے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں اگر اپنے دلوں کو اطمینان دینا چاہتے ہیں تو دلوں کو اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان فقط اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، اللہ روزگار عطا کرتا ہے، اللہ رزق عطا کرتا ہے، لیکن ہم شاید اپنی زبان کو اس کے ذکر میں مصروف نہیں کرتے، تو اس کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر ہمارے دلوں کو اطمینان عطا نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، آج یہ ارادہ کریں، آج یہ عہد کریں کہ رب کائنات ظاہراً نعمتیں عطا کرے یا نہ کرے، ہماری زبان ہر وقت اس کے ذکر میں مصروف رہنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جب کسی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہوتی ہے، تو پھر اسے رگڑ کے صاف کیا جاتا ہے، اس کا رنگ اتارا جاتا ہے۔ جس طرح ہر چیز پہ داغ لگتا ہے، زنگ لگتا ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور انسان کے دل کو صاف کرنے کے لیے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے یہ کلمہ نہ آتا ہو، ہر ایک کو یہ کلمہ آتا ہے، اور اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، دل کو اطمینان دینے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس مسجد میں آئیں گے تو پھر اللہ کا ذکر ہوگا، کسی عالم دین کے سامنے بیٹھیں گے تو پھر اللہ کا ذکر ہوگا۔ آپ جہاں بھی ہیں زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کریں، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ کو سب سے زیادہ یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ جب انسان دنیا سے جانے لگے تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر، اس سے زیادہ اور کوئی نعمت نہیں ملتی۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ذکر یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو، صبح اور شام فقط اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے، انسان کو کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، دنیا کے معاملات کو چھوڑ دیں گے، بلکہ آپ جہاں بھی مصروف ہیں اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو بھی ادا کریں، لیکن زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں، پھر دیکھیں وہ تمہارے دل کو اطمینان کیسے عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس آیہ کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرا ذکر کرتے ہو دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہوں، اب دلوں کو اطمینان دینے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دلوں کا اطمینان کسے کہتے ہیں؟ اطمینان قلب کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں گے پھر ہماری زندگی میں کوئی آزمائش نہیں آئے گی، پھر ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے کوئی امتحان نہیں آئے گا، یہ دلوں کا اطمینان نہیں ہوتا۔ دل کا اطمینان یہ ہوتا ہے
کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے، حتیٰ کہ انسان کا سارا جسم اللہ کا ذاکر بن جائے، اور پھر اللہ کی طرف سے اگر زندگی میں کوئی آزمائش بھی آ جائے، کوئی امتحان بھی آ جائے، تو انسان ایمان کو نہیں چھوڑتا، اس کے دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر جب انسان کرتا ہے، دلوں کو اطمینان ایسے ملتا ہے کہ پھر زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، جتنے بھی امتحانات آ جائیں، رب کائنات انسان کے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں کہ ابراہیم تیرا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ تو نے اسے خوشحالی عطا فرمائی ہے، وہ خوشحال ہے اس لیے تیرا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آزمانا چاہتے ہو تو جاؤ آزما لو۔ فرشتہ آیا انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کو آزمانے کے لیے، جہاں ابراہیم کا ڈیرا تھا وہاں دور کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے۔ آپ نے اللہ کا نام سنا، کیفیت غیر ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتا ہے تو ثواب کی طرف چلتے ہیں۔ جہاں سے اللہ کا نام آیا تھا اس مقام پہ پہنچتے ہیں، دیکھا ایک انسان کھڑا ہے، کہا تو نے اللہ کا نام پکارا تھا؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے اللہ کا نام پکارا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ پھر رب کا نام سنا دو۔ اس نے کہا آزمانے کے لیے آیا تھا، آزمائش کے لیے آیا تھا، امتحان کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا ابراہیم پہلے میں نے اپنی مرضی سے رب کا نام پکارا تھا، اگر اب تو رب کا نام سننا چاہتا ہے بغیر معاوضے کہ میں اللہ کا نام نہیں پکاروں گا، مجھے کیا دو گے؟ اس کے بدل میں کیا ملے گا؟ اس کا عوض کیا دو گے؟ ابراہیم نے کہا کہ میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، اللہ کا نام سنا دو، آدھا ریوڑ میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اس نے اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر کہا، یہ نعرہ مستانہ لگایا، حضرت ابراہیم پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش آیا، کہنے لگے ایک مرتبہ پھر میرے رب کا نام سنا دو۔ اس نے کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ کہا پہلے آدھا ریوڑ اللہ کے نام پہ دیا تھا، دوبارہ رب کا نام سنا دو، باقی ریوڑ بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اس نے اللہ کا نام لیا، پھر وہ کیفیت ہوتی ہے، پھر وہ کیفیت ہوتی ہے۔ تیسری دفعہ جب ہوش آیا کہا اب بھی رب کا نام سنا دو۔ اللہ کا ذکر سنتے جا رہے ہیں۔ فرشتے نے کہا پہلے اللہ کا نام سنایا، آدھا ریوڑ دیا، پھر اللہ کا نام لیا، تو نے باقی ریوڑ بھی دے دیا۔ اے ابراہیم اگر اب تیسری بار بھی رب کا نام سننا چاہتا ہے بغیر معاوضے کہ میں رب کا نام نہیں لوں گا، بتاؤ اگر اب رب کا نام لیتا ہوں اس کے عوض میں کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم کا جواب سنیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نام لیا، آدھا ریوڑ دیا، پھر اللہ کے نام پہ باقی ریوڑ قربان کر دیا، ایک مرتبہ پھر میرے رب کا نام سنا دو۔ اب ابراہیم خلیل اللہ خود اس ریوڑ کا چرواہا بن کر تیرے ساتھ چلا جائے۔ ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ ٹاک شو پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر ایک خبر دینا چاہوں گی کہ امتیاز گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، چیف ایڈیٹر ویکلی ایکسپریس نیوز اور ڈائریکٹر تکبیر ٹی وی اور ہمارے ٹاک شو کے ہوسٹ احسان اللہ خان صاحب پاکستان میں طویل عرصہ قیام کے بعد یونان واپس پہنچ گئے ہیں، اور یونان کی معروف سماجی، سیاسی اور کاروباری شخصیات سمیت ان کے دوست احباب نے ان کی آمد پر انہیں دلی خوش آمدید کے پیغامات دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے بزم تکبیر کی پوری ٹیم کی طرف سے پروڈیوسر، جس میں پروڈیوسر ناصر جیسو کی، نیوز کاسٹر یوسف چودھری اور ٹاک شو ہوسٹ محمد عرفان تیمور اور میری طرف سے بھی میں انہیں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین یہاں پر ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ان کے قیام کے دوران ان کی ساس محترمہ انتقال کر گئی تھی، اور ان کی واپسی پر کئی شخصیات نے ان سے اظہار تعزیت اور دعائے مغفرت کی۔ تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ ٹاک شو کی جانب، لیٹس واچ ٹاک شو۔ کی گل ہے یار ٹیلی فون میں کرنا پاکستان یورو ہی کوئی کی مسئلہ ہے؟ ہیلو جناب، نواں کارڈ آیا جے سلام پاکستان۔ سلام پاکستان
151 ਮਿੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਦਾ ਜੇ, ਮਿੰਟ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕੋ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਕਾਲ ਬੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਪਿਨ ਕੋਡ ਲਾਓ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਲਾ 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 ਲਾ, ਸਲਾਮ ਪਾਕਿस्तान। सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 151 मिनट्स। इम्तियाज ब्रदर्स, ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रीस। यार आज तो गर्मी बढ़ गई। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आएंगे, परेशान नजर आ रहे हैं आज। गर्मी बहुत ज्यादा। ओ छोटे, आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर शुक्रिया यार, शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, इन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र है यार अल्लाह तेरा, वो मुल्क की ठंडियां हवा आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से रब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बज़्म तकबीर के सेगमेंट टॉक शो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान तैमूर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम यूनान में मौजूद पाकिस्तानी बरादरी से मुतल्लिक़ जितने भी अवामी मसाइल हों, उनकी तकरीबात की कवरेज हो और जितनी भी इंफॉर्मेशन, ख़बरें, रिपोर्ट्स, इमिग्रेशन के मुतल्लिक़ जितनी भी अहम, मुफीद और कारआमद मालूमात हों, अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें। यहाँ पर हम सियासी हवाले से, समाजी हवाले से, माशरती हवाले से टॉक शो भी करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने अपने टॉक शो में दावत दी हुई है सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूनान चौधरी एजाज को। उनके साथ साथ तहरीक इंसाफ यूनान के सदर जनाब राजा आसफ कियानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया दोनों का। तो नाज़रीन, बात शुरू करने से पहले हमने देखा है कि अभी रमज़ानुल मुबारक गुजरा, ईद उल फितर, उसके साथ ही 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तकरीबात हुई हैं। उसी हवाले से आजकल यूनान में एक मौजू बहस जो छिड़ चुका है वो ये है कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम 14 अगस्त की तकरीबात जो मुनक़द हुई प्लातिया कोमोदोरो में, जो आज़ादी मेला सजाया गया, उसमें चेयरमैन कम्युनिटी महर जवेद असलम अराई ने एक तकरीर की है। उस तकरीर पर तनकीद भी हो रही है, उनके जाने वाले शायद उनको शाबाश भी दे रहे होंगे, मगर हकीकत में देखना चाहिए कि हमने अपने टेम्पो को क्यों इतना लूज़ कर दिया कि हम कितनी आसानी से एक दूसरे पर तनकीद कर देते हैं, तनकीद बराए तनकीस करते हैं। ऐब गोई और ऐब जोई कोई हमसे सीखे। हमारी पाकिस्तानी अवाम को इन चीज़ों से निकलना होगा। आपस में हम दायरे गैर में रहते हैं। महर जवेद असलम राई ने जो तकरीर की है, वहाँ स्टेज पर बैठे और अवाम में से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई उस चीज़ से मुतफिक हो। जो उन्होंने दो बातें, जो हुकूमतें होती हैं नाज़रीन, वो सियासी होती हैं, उन पर हर आदमी को तनकीद का हक है, अवाम को, क्योंकि अवाम के वोटों से आती हैं। अवाम की बहुत ज़्यादा उनके साथ लगाव होता है, बड़ी उनको उम्मीदें होती हैं, अगर वो तनकीद का उनको हक भी होता है, मगर अदारों पर तनकीद नहीं की जा सकती। सफारत खाना पाकिस्तान हम सब के लिए यहाँ पर सरपरस्त भी है, हमारा घर है। सफारत खाना पाकिस्तान एक अदारा है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसकी एक प्रेस्टीज है। अगर हम लोग उठकर ही सफारत खाना पाकिस्तान पर तनकीद करेंगे, उनके कहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो शाह खर्चियाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये गैर जिम्मेदाराना उनकी तकरीर थी, जो मैं बजाते खुद, क्योंकि मैं उस तकरीर का कंपेयर भी था, मैं अभी सबके सामने इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि महर जवेद असलम अराई को कम अज़ कम सफारत खाना पाकिस्तान को हदफ तनकीद नहीं बनाना था। आज हम इसी बातचीत पर, इसी मौजू पर बातचीत भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं चौधरी एजाज अहमद आपसे बातचीत करूँगा। आप सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो महर जवेद असलम अराई ने जो तकरीर की है, उसने एक जो सियासी लहजे में बातचीत करूँ, उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उसकी क़यादत को अच्छी तरीके से लताड़ा। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इरफान भाईजान। बात यह है कि तनकीद करने वाला भी देखें कि कौन है। चेयरमैन पाकिस्तान, दो पाकिस्तान कमेटी के चेयरमैन, वो तो आप कहते हैं ना, उनके साथ लोग, उनके वोट हैं, लोग हैं।
ہم بعض لوگ تو اور لوگوں کے بھی ساتھ ہیں. الیکشن جو ہے نا, اگر آپ 2200-2300 ووٹ لے کر کے کہ ہم پاکستان کمیونٹی کے چیئرمین ہیں یا ہم صدر ووٹ ہوئے, آپ کیا الیکشن تو نہیں مانتے؟ بات رجسٹر کی نہیں ہے, بات دیکھیں کہ یہاں پہ پاکستانی کتنے ہیں. اگر فرض کریں 80 کہتے ہیں, 50 پاکستان کی آبادی 20 کروڑ ہے, اگر 50 ووٹ دیکھیں تو 2 کروڑ ہوتے ہیں. 50,000 آدمی فرض کریں, 10,000 چلو ہیں, ٹھیک ہے, ووٹ آپ کو ووٹ کتنے لوگ دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ معیار نہیں بنتا, معیار بنتا ہے, یہ معیار نہیں ہے. اچھا, کسی چیز کو جانچنے کا یہ معیار نہیں. بالکل ہم جانتے ہیں جی, اور پتہ چلے لوگ ان کے ساتھ کتنے ہیں, سیدھی بات ہے کہ. اور دوسرا جو یہ تقریر کی آپ بات کر کے نواز شریف, سب سے زیادہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو یوتھ ہے وہ جوید حسن مرعی کا ہراول دستہ ہے. لیکن اب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے تو بڑا آسان کام کر دیا, کہتے ہیں کہ ایسا جو ہے نا عقل مند آدمی ہو تو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, انہوں نے تو وہ کام کیا ہے جو اتنا عرصہ پہلے ہمارے کمیونٹی والے لوگ کر رہے تھے, وہ نہیں کر سکے. یوتھ جو ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہے, ٹھیک ہے جی, ان میں عقل ہے, شعور ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کون پاکستان کے لیے اچھا ہے, کون برا ہے. یوتھ میں آپ بات کریں. اچھا, اگر آپ کہتے ہیں اتنے عقل مند اچھے ہیں تو ووٹ کیوں انہیں دیے, ان کے جلسے جلوس کروائیں, ان کو جتوانے والے وہ ہیں. نہیں, اب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں وہ سب لوگ. نہیں, پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے, نون کے عہدیدار تھے, آپ ڈبل بات نہ کریں. ہم نے ان کو ساتھ ملایا. دیکھیں, آپ دورہ معیار نہ رکھیں. وہ آپ کے عہدیدار تھے تب بھی, جب وہ میئر جوید حسن مرعی کے جلسوں میں وہ کیا کہتے ہیں آتش بازی کرتے تھے, تقریریں اور نعرے لگواتے تھے. آج اگر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ, کون سا انہوں نے برا کام کیا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کو کون سا برا کام کیا؟ جو ہے انہیں ہمیں شامل کیا ہے ساتھ, اپنے ساتھ ملایا, ٹھیک ہے جی. نہیں, انہوں نے کام کیا ہے اور اچھی کرتے. اچھا, آپ بتائیں, آپ نے تقریر سنی ان کی؟ نہیں, بات جو ہے نا آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. نواز شریف انہوں نے کون سی بات کی ہے؟ کوئی کرپشن کا الزام لگایا, کوئی بے بنیاد کا الزام. یاشیاں کر رہے ہیں, کیا یاشیاں کر رہے ہیں؟ یہ نہیں, انہوں نے کہا کہ اپنی شاہ خرچیاں اور یاشیاں چھوڑ کے قوم کی ضرورت ہے. اور بھائی جان, وہاں پر پاکستان میں اس سے برے الفاظوں سے پکارا جاتا ہے نواز شریف کو. فیس بک دیکھیں, تحریک انصاف والے بیٹھے ہوئے یہ تنقید کریں, پیپلز پارٹی والے کریں, ایم کیو ایم والے کریں, کاف والے کریں, ایک آدمی کی حیثیت نہیں ہے وہ بات کریں. کیوں نہیں حیثیت؟ کون سی پاکستان کی میڈی, ہم تو مانتے نہیں ہیں. آپ نہ مانے, لوگ تو مانتے نہیں مانتے ہیں. کون سارے مانتے ہیں یار؟ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, سب نے حصہ لیا. کون سا الیکشن ہے؟ راجہ صاحب آپ نے حصہ نہیں لیا الیکشن میں, سب ڈرامہ, کوئی الیکشن میں حصہ نہیں لیا. الیکشن کو ہم سب مانتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے اگر انہوں نے آپ کے لیڈر پر تنقید کی, اس کو آپ کھلے دل سے, کمیٹی کا لیڈر ہے وہ کہتا ہے کمیٹی کا جو پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں. کہاں بدنام کر رہا ہے یار؟ 200-400 آدمی لے کے کہتا ہے جی پاکستان ہمارا ملک ایسا ہے, انہوں نے جشن کرے پاکستان امبیسی کو وہ بدنام کر رہے ہیں. سفارت خانوں کا آپ نہ لیں, سفارت خانہ ایک ادارہ, ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. سفارت خانہ خوب جانتا ہے انہوں نے کس طرح ان کو روکنا ہے, کس طرح ان کے ساتھ بازی کرنی. ہمیں جو نا شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ہم کسی کے وفادار نہیں, ہم پاکستان کے وفادار ہیں. سب وہ بھی وفادار ہیں, اس کی فیملی پاکستان میں, وہ بھی پاکستان کا وفادار. نہیں, اگر وفادار ہوتے تو کوئی آدمی غیر ممالک, یہاں جتنے بھی غیر ملکی ہیں وہ اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کرتے. یہ ملک کے خلاف کس نے بات انہیں کی ہے, خرچیاں کریں, کون سی کر رہی ہیں خرچیاں؟ اس میں بری کون سی بری بات ہے نا؟ دیکھیں نا, ایک آدمی نہیں کر رہا, کیا اس کے پاس پروف ہے؟ آپ یہ کہ نہیں کر رہا, آپ یہ آپ مجھے کہتے ہیں اس میں دکھ والی کون سی بات ہے؟ جہاز یہاں پہ خرچیاں کر رہا ہے. یار میں اپنا کام ہے, بزنس ہے, میں اگر کرتا ہوں اپنے ووٹ ملے ہیں, ہم کسی سے پیسے لیتے ہیں, فنڈ لے رہے ہیں. چودھری صاحب, آپ ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں, لوگوں کے ووٹ لے کے پیسہ کھا رہے ہیں. نہیں, پیسہ نہیں, ہر بندہ آپ پر کرپشن کر سکتا ہے. عرفان بھائی, انہوں نے کرپشن کیا. آپ یہ اس کا جواب دیں نا, انہوں نے آپ کے یہ پوچھے نا, وہ کون سی شاہ خرچیاں ہیں؟ ملک قوم کے پیسے پہ شاہ خرچیاں کر رہے ہیں. اچھا, نہیں, قوم پہ پیسے نہیں کر. چلے میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اچھا, راجہ آصف کیانی صاحب, ہمارا ٹیمپو اتنا زیادہ کیوں ایک دم سے, کیوں ہم جو ہائپر ہو جاتے ہیں؟ جب کسی پر تنقید ہو تو کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا, ہم پر تنقید ہو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف یونان کے صدر ہیں, بڑے عرصے سے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی طرف سے آج تک کبھی میں نے کوئی ایسا غیر ذمہ داران بیان نہیں دیکھا. آپ جوید حسن مرعی کے بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تقریر کار کون ہے. جوید صاحب اپنے آپ کو ایز اے کمیونٹی چیئرمین کہتے ہیں, میں چیئرمین ہوں کمیونٹی کا, اس کمیونٹی کو میں لیڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تنقید میں کروں نا ایز اے پی ٹی آئی پریزیڈنٹ, اپوزیشن کروں نا تو میرا بات بنتی ہے, میرا حق بنتا ہے. نہیں, کوئی ایک عام بات سنیں, ابھی نہیں, آپ میری بات سنیں بھائی جان. وہ عام فرد اپنے آپ کو عام فرد نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے. وہ ایک جب کہتے ہیں نا بھی ہم پوری کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں, تو پھر پوری کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا. وہ اس میں پی ٹی آئی کے بھی بندے تھے,
اس میں نون کے بھی بندے تھے, اس میں پیپلز پارٹی کے بھی بندے کے ساتھ ہیں, مسلم لیگ کاف کے بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ آپ تو پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ جتنے بھی بیٹھے تھے جوید اسلم رائی کے بندے تھے وہ ان کے ساتھ شامل تھے. یار میری بات سنیں, آپ دیکھیں جب سوال کیا اس کا جواب لیں. یہ لوگ جو ہیں ایز اے یہاں پہ جو کمیونٹی بنی ہوئی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سارے, اور میں نے خود کہا میں خود سپورٹ کرنا چاہتا ہوں اس کمیونٹی کو تاکہ یہ کمیونٹی پھلے پھولے لوگوں کے کام کرے. ٹھیک ہے, یہ جو ان کی یہ جو ہمیشہ جوید صاحب کی معذرہ, ہمارے بھائی ہیں, ہمارا کوئی ان سے اختلاف نہیں ہے, بڑے اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ جب ملتے ہیں اچھے ملتے ہیں, مگر ان کو ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے اس پروگرام کی توسط سے, آپ برائے مہربانی معذرائی کی بجائے سب کو کنسنسن سے مفاہمت سے سب بھائیوں کو ساتھ لے کے اپنے چلیں. کسی کے اوپر تنقید آپ تنقید نہیں کریں. تنقید کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں, پوزیشن والے بیٹھے ہیں, تنقید کرنے کے لیے پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, تنقید کرنے کے لیے سارے بیٹھے ہیں. آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ سٹنگ پرائم منسٹر ہے, اب 14 اگست کی تقریر میں اس کے خلاف جناب آپ باتیں شروع کر دیں. 14 اگست کی جو تقریر ہوتی ہے وہ بھائی جان اس میں میسج دیے جاتے ہیں بھی ہماری آزادی ہم نے کیسے لی ہے, ہم نے کیسے ملک یہ حاصل کیا ہے, ہم نے یہ کیسے یہ چیزیں کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے, کتنی مطلب ہے کتنی ہم نے اس کی قیمت ادا کی ہے, اس آزادی ہم نے حاصل کی ہے, وہ اس کا میسج دیں. وہ بجائے میسج اور سب کو متحد کرنے کا میسج دیں کہ بجائے آپ تنقید شروع کر دیں. یار تنقید کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ویسے میں دیکھیں اگر انہوں نے بیان دیا, انہیں پتا کہ مجھے سب سے زیادہ میرے ووٹر میں پاکستان مسلم نون یوتھ کے جو عہدیدار ہیں, تو اور اس کا ریئیکشن کیا ہوا, اس کا ریئیکشن آج کیا ہوا, آج ٹی وی پہ پروگراموں میں یہ تقریر ڈسکس ہو رہی ہے, آج ہر گلی میں ڈسکس ہو رہی ہے, اور ہوٹل پہ ڈسکس ہو رہی ہے, جہاں پہ بھی آپ بیٹھوں گے موضوع بحث جوید صاحب ہیں. اب بھائی جان پہلے 7-8 سال بڑا موضوع بحث بن چکے ہیں. اس کمیونٹی کو آج جتنا میرے خیال آپ لوگوں نے رسوا کیا ہے, جتنا کیا ہے, اس سے برائے مہربانی ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں, مگر یہ نا کہ کمیونٹی کا بھائی جان بلیک لسٹ ہوئے ہیں, بلیک لسٹ سب بلیک کس نے کیا, بلیک لسٹ بلیک لسٹ جتنے ہوئے سب جو کلیئر ہو گئے ان پر جھوٹے الزام. آپ کی میں بات سنتا ہوں, یہ بات کہنا چھوڑ دیں ایک دم سے پہلے, یہ بھی الزام ہے اور بہتان ہے. جوید اسلم رائی نے کمیونٹی کا بیڑا گرک کیا. مجھے ایک بات بتائیں, 5,500 پاکستانی, 3,200 پاکستانی, آپ ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے, بات ختم ہوگی. ایک بات دیکھیں, جیلوں میں بند جوید اسلم رائی نے ان کو تیار کر کے بھیجا. بلیک لسٹ کیوں ہے؟ ہوا برائے تبان جوید اسلم رائی کرواتے ہیں, قتل کون کرواتا ہے؟ یار ایک منٹ میری بات سن, آپس کی بات ہے, جنرل گھر کی بات ہے. بلیک لسٹ کیوں ہے؟ چودھری صاحب جتنے جرائم میں پاکستانیوں کا گراف کیا جوید اسلم رائی میری بات سنیں, بیڑا گرک تو انہوں نے کروایا. ہم ان پہ الزام نہیں دیتے, ہم لڑکی کے 15 سال لڑکی سے ریپ کا کیس کس نے کروایا؟ اور سر میری بات تو سنیں نا, متصب پن کے جو ہم پر حملے شدید ہوئے, اس کے بعد ایک بوڑھی گریک جو ہم نے کرایا. نہیں میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا, آپ کہتے ہیں بیڑا گرک کروایا. یار آپ پارٹی ہو, آپ پارٹی ہو, اینکر ہو, نہیں ہونا چاہیے. ایمبیسی کے ساتھ گورنمنٹ بالکل نہیں ہونا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, اور لوگوں کو گٹھا کر کے تقریر نہیں کریں ملک کے خلاف. ملک کے خلاف کوئی تقریر نہیں ہوئی ہے, ملک کے خلاف نہیں ہوئی ہے, نہیں جو ہوئی ہے اس کا ہم کنڈیم کرتے ہیں. پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ ہم پاکستانی ہیں, ہمارے پاس گرین پاسپورٹ ہے, اور ہمیں پاکستان کی بات پاکستانی اور پاکستانی رہیں. پاکستان کی بات آپ نے میری بات پوری نہیں ہونے دی, میں بالکل بحث چھیڑ دی. دیکھیں بات سنیں, جو میں بات کر رہا تھا, ہمارا کوئی اختلاف نہیں ان سے, وہ اچھے کام کریں. جس دن وہ تقریر کر رہے تھے اس دن منیدی کیمپ میں آپ کو پتا ہے 57 لوگوں کی 57 لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں, 57 لوگوں کی ٹانگیں. نہیں میں وہاں پہ گیا ہوں, میرے پاس اعداد و شمار ہے کتنے بندے زخمی شدید ہیں, زخمی ہیں, پولیس گردی کی کیا ہوا. یار میری پہلے بات سنو, میرا حق بنتا ہے, آپ بعد میں اپنی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, پہلے مجھے بات کرنے دیں. نہیں میں جسٹیفیکیشن میں نہیں دوں گا, دیکھیں اس پہ میری آج بھی رابطہ ہوا ہے بندے سے, اس ٹائم پہ بھی میں نے سب کو فون کیا, میں نے فون کیا ہے سید جمیل شاہ کو میں نے فون کیا, رات کو شبیر تامے کو میں نے فون کیا, عاجی افضل کو میں نے فون کیا, جوید اسلم صاحب کو میں نے فون کیا, سیکرٹری سفارت خانہ کو میں نے امبیسی میں اطلاع پہنچائی. بدریہ میں نے کہا یار مجھے زبان نہیں آتی, مگر اس ٹائم پہ مسئلہ اتنا سخت بنا ہوا ہے وہاں پہ کہ اس جو بھی آپ کے سورس ہیں, جو بھی تھوڑے ہیں بہت ہیں, سارے اس کو استعمال کریں تاکہ یہ مسئلہ ہمارے پاکستانی مسلسل نہ.
बल्कि उनको पुलिस को कहें भी हम बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए NGOs को लेके सबको लेके हम साथ आ रहे हैं और वहाँ पे ताकि हम UN के ऑफिस में भी जाएंगे, वहाँ भी हम तय करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे बंदों का मसला UN से रिलेटेड है। आप सिर्फ चौकीदारी कर रहे हैं, वहाँ पे कैंप दिए हुए UN ने खर्चा अफोर्ड कर रही है UN, मगर हमारे बंदों को मार पड़ी। भाईजान उस दिन बजाय उनकी बात करने के लिए, उनका इशू उठाने के लिए, उनका इशू उठाना चाहिए था आपने तकरीरों में, उनका इशू उठाओ। आप जनाबे वाली हुकूमत वक्त पे तनकीदें करें, आप तनकीदें करें, वैसी भी अपने सफारशाने पे तनकीद, आपको किसने आगे दिया यार? आपको मैंडेट दिया गया, कम्युनिटी बनाई गई है आप यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। अभी ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आने के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन देखते हैं एक ब्रेक। This is an emergency sponsorship appeal for children whose lives have been torn apart by conflict. Every day our screens are filled with the senseless horror of war. Wherever there is conflict in the world, it is always the children who suffer the most. Forced to flee, separated from their family, no food, and always living with the terror of being kidnapped or killed. It's a truly desperate situation, a crisis we can't ignore. That's why ActionAid has launched this special emergency appeal. Not for one-off cash donations, but for sponsors for over 7,500 children who desperately need your support. Please sponsor one of these children today by calling 0800 012 2233. Your sponsorship cannot stop war, but it can make sure your sponsored child gets life-saving medicine and decent food. It can help protect a traumatized child and provide a safer, stable environment for them and their community. Please sponsor a child today by calling 0800 012 2233. That's 0800 012 2233. Please don't let them lose hope. सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया, ताज़ा ताज़ा खस्ता जलेबियों और ताज़ा देसी घी से तैयार करदा मिठाइयों का मरकज। सर्दियों का खास तोहफा गाजर का हलवा। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के टॉक शो में हम बातचीत कर रहे थे। जो मौजूद बहस है इस वक्त वो 14 अगस्त जश्न आज़ादी मेला पर चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी महर जवेद राय की जो एक मुतनाज़ा तकरीर थी उस पर बातचीत कर रहे। उसके साथ साथ जो मेरे ख्याल में इससे भी बड़ा जो इशू है जिस पर हमने अभी बातचीत की है अपने मेहमानों के साथ भी, तो मैं कुदरती एक दोस्त को मिलने के लिए कैंप में गया था, तो उस रात को कैंप में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है और कैंप में बंद जितने भी तारकीन वतन थे मुख्तलिफ कौमियत से तलक रखने वाले, उन्होंने कैंप को तोड़ा और वहाँ से फ़रार हुए हैं। जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार वो किसी कोई और हमें हरूफ बताते हैं। हकीकत में वहाँ पर जो हमने सुना जो देखा वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। हमें अमरान बड़ाइच और मंसूर हैं वहाँ पर और नफीस बेग हैं, उन्होंने जो हमें अदाद-ओ-शुमार जो सही सूरत हाल बताई है कि एक पुलिस वाले की तरफ से पाकिस्तानी को रोज़े थे उनको जो तहीन की गई है उनकी। उसके बाद जो कैंप था ए कैंप जो जिसे बोलते हैं पहला कैंप, उसके 2 हिस्सों में बिजली नहीं थी कई दिनों से, उनको तिब्बी सहूलियत नहीं थी और वो एक साल से बंद, वो अपनी सज़ा पूरी कर चुके थे, उनको फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा था। वो अब वहाँ पर ऐसी हिजान वाली कैफियत तारी हो गई है, उन जितने भी कैद है वहाँ पर बंदे बग़ैर किसी जुर्म के कैद हैं और एक साल उनको होने को है, नफ्सियाती मरीज़ बन रहे हैं, उनको किसी किस्म की तिब्बी सहूलियत नहीं है, सफाई का कोई खातर ख्वाह इंतजामात नहीं है
اور انسانی حقوق کے اداروں سے ہم اپنے جتنے بھی یہاں پر لیڈر ایک دوسرے پر جو بن کر وہ جذباتی بن کر تقریریں کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو خلاف بیانہ دے رہے ہیں، سب سے گزارش کریں گے خدا را جو کرنے کے کام ہے وہ کریں. آپس میں الجھنے سے بہتر ہے کہ پاکستانیوں کے مسائل کو حل کیا جائے. آپس میں بیٹھ کر، جیسے راجہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، میں آپ کی تائید کرتا ہوں، اسی طرح ہمیں آپس میں مل جائے کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر یہ بات نہیں کر سکتے کہ کیمپ میں موجود جتنے بھی بند ہیں تارکین وطن، خاص کر ہم تو پاکستانی کی باز اٹھائیں گے، دوسری کمیونٹی سے بھی رابطہ کر گئے، افغان کمیونٹی کے بندے ہیں زیادہ، بنگلہ دیش کے ہیں، ان کو ساتھ ملا کر ہم یو این او کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ بات چیت کریں. بھئی ان کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ اپنی مذہبی عبادات کر رہے ہیں، ان کو ان کا رائٹ تو اندر بیٹھ کے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کو کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہو کہ یہ روزے غلط ہیں، یہ تو تمہارا یہ ایک دین غلط ہے، اس کے بعد بجلی نہیں ہے، کھانا نہیں، ان کو 1 سال پورا ہو گیا، ان کو کتنے اور رکھنا ہے. یہ مسائل ہیں. یہ میں کیمپ میں موجود امیق دالیزہ جو میں نہیں دی، میں کیمپ میں جو جتنے بھی غیر قانونی تارکین وطن جن کو پولیس نے سکوپے کے دوران گرفتار کیا تھا اور حکومت جناح نے ایک جو ایمرجنسی بنیادوں پر ایک قانون پاس کیا تھا، پولیس کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ بغیر عدالت میں لے جائے کسی بھی غیر قانونی کو یونان میں موجود ہونے پر 12 ماہ قید رکھ سکتے ہیں. اس سلسلے میں یہ جتنے بھی سینٹر بنائے گئے ہیں، ان کو مہمان خانے تو نہیں میں کہوں گا، ہیوان خانے جو بنائے گئے ہیں، ان کو ہمیں مذمت کرنی چاہیے، سب کو مل بیٹھ کر ایک پالیسی بنا کر اور اس پر کام کرنا چاہیے کہ کس طرح ان کی مدد کی جا سکے، ان کو وہاں سے نکال کے ان کے گھروں تک پہنچانے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، یا ان کو نکال کر اگر ان کو اسائلم وغیرہ ملتے ہیں ان میں مدد کرنی چاہیے ان کی سہولت کے لیے. ٹھیک ہے، میں اپنی بات چیت کا سلسلہ دوبارہ مہمانوں سے شروع کرتا ہوں. ہمارے ساتھ راجہ آصف کیانی صاحب ہیں جو صدر ہیں پی ٹی آئی گریس کے، اور ان کے ساتھ چودھری اعجاز صاحب ہیں. تو راجہ صاحب دوبارہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم بحث مباحث غلط چیزوں میں الجھ پڑتے ہیں. حقیقت میں ایک تقریر تھی، متنازع تقریر تھی، غیر ذمہ دار تقریر تھی. ٹھیک ہے، ہمیں نکلنا چاہیے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، جو سفارت خانے کی جو انہوں نے وہ بات چیت کی ہے، حقیقت میں 50,000 یورو کہاں پہ ہوتا ہے؟ جو انہوں نے کہا جی 50,000 یورو انہوں نے وہ خرچ کرتے ہیں، جو میری تحقیقات کے مطابق ایسا کوئی بات نہیں ہے. کہاں حکومت پاکستان کے پاس اتنا بڑا فنڈ ہے؟ وہ بیچارے ایک اتنے زیادہ جو عملہ ہے وہ ایک چھوٹے سے وہ ایک فلیٹ میں بند ہو کے پاکستان کی صبح سے شام تک خدمت کر رہے ہیں. خدمت اس لیے کہوں گا، ان کی ڈیوٹی ضرور ہے، مگر وہ خدمت کر رہے ہیں کہ وہ ہر بندے کی بات سن رہے ہیں، اس کا کام کر رہے ہیں. خاص کر ابھی جو عملہ ہے، میں سمجھتا ہوں یونان میں مجھے بھی 22 سال ہو گئے، آپ بہت بہت پرانے ہیں، بہت زیادہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو. آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے بھائی جان، پہلے کے حالات کے بارے میں ہم نہیں جانتے کیا تھے، مگر جب سے یہ شفقت صاحب آئے ہیں نا سفارت خانے میں، اور جو نئی ٹیم آئی ہے، قریشی صاحب ہیں، یہ سارے مینگل صاحب ہیں، انہوں نے سارا جان توڑ محنت کر کے امبیسی سے رش ختم کیا ہے، لوگوں کو کام کیے ہیں نا، رش اس لیے ختم ہو گیا. اور میں نے دیکھا سفارش بھی نہیں چلتی، اور جو پہلے جو رشوت کی بات تھی وہ بھی نہیں چلتی، ختم ہو گئی ہیں. عوام کے کام ہوئے، عوام کو اپنے خوش 9 to 5 نہیں کریں، آپ 9 to 2 کریں، مگر کام کریں. لوگوں کو پہلے کام نہیں ہوتا تھا اس لیے رش لگا رہا تھا. ابھی کام ہوتا ہے، کوئی بندہ ہی وہاں پہ نظر نہیں آتا. اور بڑا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کیا نام ہے شفقت صاحب کو، اور کیونکہ ان کی جتنی بھی ٹیم ہے ان کو انہوں نے سارا بڑی جانفشانی سے کام کیا ہے، اور سب کو اچھا ریلیف دے رہے ہیں، اور ہر بندے کا کام ہو رہا ہے. کوئی غلط کام تو ہم کسی کا بھی ہم غلط کر ہی نہیں رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. مجھے بطور صحافی میں یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، ہم نے بڑی کوشش کی کہ دیکھیں کوئی ویک پوائنٹ ایسے، مگر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں، عوام سے کوئی کچھ بھی نہیں ملا. دوسری بات جو آپ نے کی ہے عرفان بھائی، کیمپوں کی، جی کیمپوں کے یہ جو جتنے بڑے ٹھیکیدار ہیں نا، ہمارے جتنے بھی کمیونٹی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، لیڈر بنے ہوئے میں کمیونٹی کی بات انہوں نے سب نے وزٹ کیا تھا کیمپ پہلے. ٹھیک ہے، کیمپ بننے سے پہلے ان کو باقاعدہ وزٹ کرایا گیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا بھی یہ سہولیات ہیں یہاں پہ، آپ کے بندے ہیں یہاں پہ. انہوں نے تو بڑا اپریشیٹ کیا تھا، سونا نا صاحب نے ان کو اس کو اپریشیٹ کیا تھا. چلو جی، اور شروع میں تھا بھی ایسے، یعنی ابھی شروع میں تھا بھی ایسے نہیں. راجہ صاحب اس کی جو حلیہ ہی دیکھے، گوانتانامو اس کے پاس کیا چیز ہے؟ نیچے پتھر ہے، دھوپ ہے، چھاؤں کوئی نہیں، اور تخاردہ تار ایسے لگا دی. ذہنی طور پر بندہ ویسے نفسیاتی طور پر جو بھی راستی مراکز ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں. دنیا پوری میں چلے جائیں، کیمپ جہاں پہ بھی ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، مگر اندر جو موومنٹ ہوتی ہے ان کی کھلی ہوتی ہے. باہر جو ہوتے ہیں باہر یہ ان کی ہاں ان کو یہ چاہیے، کیونکہ یہ ٹوٹل افورڈ کر رہے ہیں یو این او میں، یہاں کی گورنمنٹ فوڈ، یورپی یونین اور یو این افورڈ کر رہے ہیں اس کو. ان کو چاہیے باقاعدہ ٹائم لے کے، یہ جہاں کا پولیس چیف ہے یا کو ہے یا جو بھی ہے اس کے پاس یہ سارے ٹھیکیدار جائیں
ان کو بتائیں بھئی یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہے. آپ کو پتا وہاں پہ آگ لگا دی تھی وہ صحیح. میں نے کہا آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے جشن آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, ہم تو آزاد ہی نہیں ہے, نہ یہاں آزاد ہے نہ پاکستان آزاد ہے. سمجھ وہاں پہ بھی ہمارا بچہ کوئی نکلتا ہے باہر گاڑی پہ آتے ہیں گولیاں مارتے ہیں. کیوں نہیں الحمدللہ کہیں پاکستان میں آزاد ہیں, کیوں نہیں, بڑی اچھی جمہوری حکومت میاں نواز شریف کی آب و تاب کے ساتھ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں آپ, کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ جب ایک عید منانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں, عید منانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور ٹرین روک کے بس روک کے وہاں پہ 20-40 بندے مار جاتے ہیں, وہاں پہ آزادی ہوتی ہے. جو بچے شاپنگ کرنے جا رہے ہیں بس بھائی یہ سوچیں ہم سامراجی طاقتوں کی آج بھی تشدد کی لہر جاتے. اچھا کیا افغان آپ کے صدہ کے پی پی میں یہ نہیں چیز ہو رہی بھائی جان سامراجی طاقتوں کے آج بھی غلام. میں نے کب کہا کے پی کی میں وہ دودھ پینے رہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ملک میں یہ ہے. میں نے کب کہا نہریں بہ رہی ہیں, میں نے جو بات کی ہے میں نے کہا ہمیں یہاں پہ جو ہمارے بھائی مرے کیمپوں میں ان کو مار رہے ہیں, ان کو تشدد کیا جا رہا ہے, ان کی ٹانگیں توڑ رہے ہیں. میں نے کہا ہم کس بات کی یہاں پہ تقریریں کر رہے ہیں, کس بات کی جنیاں خوشیاں منا رہے ہیں؟ جو میرے بھائی وہاں پہ ان کا کوئی پرسان حال ہے. کیا کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے بھائی جان, اس کا فل فور ہمیں اسی ٹائم پہ چاہیے تھا جب رات کو میں نے سب کو کہا تھا فل فور ہمیں چاہیے تھا سب کو اکٹھے ہو گئے جتنے بھی سب کو جانا چاہیے, سفارت خانے کو ساتھ لینا چاہیے. یہاں کی پولیس جو سرکاری اس پر ایکشن بھی لے سکتے جو انٹیریئر منسٹر ہیں کا یا متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان سے ہمیں بات کرنی چاہیے بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے, اور بتاؤ ان کو جا کے ساتھ لے جا کے وزٹ کراؤ این جی اوز کو جا کے. کمیونٹی کا یہ کام ہے, کمیونٹی بھائی آپ بات کر رہے تھے کمیونٹی یہ اغوا ہوئے ہیں, یہ قتل ہوئے ہیں, کمیونٹی کا کیا کام, کمیونٹی کیوں بنائی جاتی ہے, کمیونٹی صدر کیوں چنے جاتے ہیں, مجھے بتائیں آپ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, لوگوں کی اخلاقی جو نا تربیت بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ ہر علاقے میں جا کے آپ ایسی اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ کسی بھی کمیونٹی یا کسی بھی تنظیم کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ بندوں کی جو نا ٹھیک ہے اخلاقی طور پر آپ نے کتنے بندوں کو ٹیچ کیا یہاں پہ یہاں پہ یہ قانون ہے ہمارا, اس قانون کے اندر رہ کے آپ عمل کریں, کیوں نہیں کہا؟ ہمیشہ کرتا ہوں. آپ نے کسی آج مجھے بتائیں, آج میں نے ہمیشہ اپنے اخبار میں اور اپنے پروگراموں میں لوگوں کو اچھی مفید اور جو نا معلوماتی پروگرام ابھی ٹی وی چینل شروع ہوئے 2 سال ہوئے ہیں یہاں پہ. اس سے پہلے اخبار میں لکھتا رہا, بڑے میرے کالمز ہیں. بھائی جان آپ میری بات سنیں, 14 سال ہوئے کمیونٹی لانچ ہوئے, 13 سال ہوئے یا 10 سال ہوئے, 2000 میں لانچ ہوئی ہے کمیونٹی, 2001 میں. آپ مجھے یہ بتائیں کسی جگہ پہ بھی کسی کمیونٹی صدر نے جا کے مہینہ وار کسی علاقے میں کچھ سیمینار کروایا, کسی علاقے میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, کسی جگہ پہ اکٹھا کر کے کہا ہے بھئی آپ یہاں پہ جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہو, اپنے ذمہ دار لوگ ہو, اپنے ایریے کے ذمہ دار لوگ ہو, اپنے جن چیزوں کا میں گواہ ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کوئی لینگویج سکھائی, اس کے بعد یار یہ ایشو ہے یار جو میں بات کر رہا ہوں, قانون جو سکھانے یار جو میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے جو ہے خود ایڈورٹائزمنٹ کریں گے, آؤ جی لینگویج سیکھو. ابھی کی گورنمنٹ کر رہی ہے, میں پرانی بات کر رہا ہوں. سر آپ پرانی کی چھوڑیں, 2004 سے 2003 سے ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے جی. یہ گریکی بھائی آپ اپنے کروپی میں نے جگہ دی اپنی دکان پہ, وہاں پہ اسکول کھلوایا, اور ایسپروپیر کو میں ایک اسکول کھلوایا. یہ 2003 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ خود آتے تھے ہمارے پاس, یار اسکول کھلواؤ اپنے. اچھی بات ہے نا, ہمیں لینگویج سیکھیں گے تو ہم یہاں کے قوانین کو جان سکیں گے. قوانین کی بات نہیں, جہاں پہ جو جن لوگوں کو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا جرائم پیشہ لوگ ہیں, آپ ان کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ ایک جرائم پیشہ کے پیچھے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں, اور اپنے 10 جو ہے ہمارے قابرین اس کے پیچھے اس کی ضمانت کرانے کے کیوں؟ وائی تو اکثر دیکھنا یہ آتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل اس کو کنڈیم مذمت کرنی چاہیے, ہر حال میں مذمت کرنی چاہیے بھائی. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کمیونٹی, جب آپ نے پچھلے 3 سال پورے آپ صدر بنے, الیکٹ کیا لوگوں نے, آپ 3 سال اندر جا کے سو گئے. چلے یہ تو پرانی نہیں, اسی سے فرق پڑا نا. میں آپ کی بات کو نہیں, میں نہ ان کو ڈیفائن کر رہا ہوں, مگر یہ وہ دوبارہ الیکشن ہو گئے, لوگوں نے دوبارہ ان کو اس کو چھوڑے. ابھی جو بات کرنے کی میں ایک نئی بات میں ٹیبل پہ لانا چاہتا ہوں. ہمیں مل کر ملک عبد المجید کے ساتھ بات کرنی چاہیے. قانونی طور پر جو یونان کا آئین ہے, کاتاستاتیکو ہے جو پاکستان کمیونٹی اتحاد کا, اس کے تحت جو 5 بندے ان کے پینل میں ہیں ان کو ہی آگے آ کر کمیونٹی کو لیڈ کرنی چاہیے. جو سمجھ ہیں میرا خیال نہیں ہے, ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے. عہدہ ضرور انہوں نے دیا, اخلاقی طور پر دیا ہے, اخلاقی طور پر ٹھیک ہے. اگر وہ آتے ہیں جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے. پاکستان کمیونٹی اتحاد کی جو کابینہ ہے جو 5 بندوں پر مشتمل, مجھے جہاں تک پتہ چلا, میں نے اپنی معلومات اکٹھی کی, آپ کو ضرور پسند آئے گا میرا یہ منصوبہ, کہ ان میں جو ملک عبد المجید ہیں صدر ہیں, چودھری اشتیاق جو سینئر نائب صدر ہیں, چودھری شاہد کل جو نائب صدر ہیں, اور اس کے بعد علی شیر راجپوت جو خزانچی ہیں, اور بلال ریسنر جو وہ ممبر ہیں اس کے ایگزیکٹو کے. ان بندوں کو چاہیے کہ یہ جو معاملات اپنے ہاتھ میں لیں. اگر یہ اس قابل نہیں ہیں
तो ये क्यों आगे आए? छोड़ दें, छोड़ दे। फिर फितराना क्यों लिया गया ये मुझे बताएं आप, मुझे सवाल इस चीज का जवाब दें। मैं भाईजान क्यों जवाब दूं? मैंने फितराना लिया है, आप मुझे जाकर नहीं क्यों उठाया गया, क्यों लिया गया मुझे आप जाए ना पूछे उनसे क्यों लिया गया मुझे क्यों पूछे? मैंने दिया है फितराना, मैंने कहा कि फितराना दो। नहीं बिल्कुल देखें यार अब कमेटी वाले जो सियासी जमातें फितराने लेंगी अभी शुरू कर दिया। नहीं कराची वाला वहाँ तो आप दूसरे भी लोग हैं हमें फितराना दो। नहीं वहाँ तो सारी पार्टियां लेती है। अब पाकिस्तान मुस्लिम नून ने 50-50 लाख की टिकट बेची है आपने इलेक्शन में, पूरे पाकिस्तान में 50 लाख रिश्तेदार नहीं। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मैं आपको प्रूफ दे। ख्वाजा आसफ ने जो माना है कि हाँ जी हमने 50-50 लाख की टिकट दी है, 20 करोड़ की दें, 20 करोड़ ये भी वही उसी मद में आ जाए। 20 करोड़ फितराना और टिकट उसी मद में आती है। मैं शुरू कराने की नहीं बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान वाली बात। ओ यार भाई इस चीज को नहीं कहा, ये कराची वाली जो बात शरी जो ना शरा इजाजत देता है फितराना जो है ये तारिक जमील साहब ने उस दिन कहा जी, उन्होंने कहा जी ये देखें उन पे सवाल, आप उसमें थे? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, थे सवाल हुआ वहाँ पे? बिल्कुल हुआ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं और दे सकते हैं। फिर पूछा गया, दोबारा सवाल किया गया कि तंजीम ले सकती, जो उन्होंने जवाब दिया उन्होंने तंजीम नहीं ले सकती, ये उनका हक है, मगर लेकर दे सकते हैं किसी को। एक बात और, ठीक है, एक बात और जी, फितराना कब दिया जाता है और कब लिया जाता है ये मुझे ईद से पहले। ईद से पहले होता है ना जी। यहाँ पे पहली तो बात है जितने भी मुराकज़ है, ठीक है, जितने भी मुराकज़ हैं, जितने भी मुराकज़ हैं, मसाजिद हैं या मुराकज़ हैं या मजहबी जमातें हैं, इनको मैंने कहा है आज के बाद अपने जितने भी आपके फॉलोवर हैं या कारकुन हैं या जो भी आपको देना चाहते हैं, आप 27 से पहले फितराना कलेक्ट करें, जाके लोगों को भेजें जो डिजर्विंग लोग हैं। ठीक है, समझ गए ना? मेरे ख्याल में यहाँ लेके ना हमें कैंपों में जाके ना अपने उन भाइयों की ना उनके लिए गिफ्ट लेके जाने चाहिए, उनके लिए कपड़े लेके जाने चाहिए। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, इस चीज से मैं एग्री नहीं करता भाईजान, इस चीज से मैं नहीं एग्री करता। नहीं हम किसी आलम दीन से पूछो, हम नहीं एग्री करते। देखिए राजा साहब, पाकिस्तान यहाँ पर जितने भी ज्यादा फितराने गए, सबसे बड़े स्कैंडल आए हैं कि सब खा गए, खाते हैं लोग, खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? तो ये उस चीज को आप नहीं कर, मैं कहता हूँ ये किस लिए लाए थे? आसान हाल है उठा के, ये क्यों लाए? कम्युनिटी मस्जिद से क्यों लाए पैसे ये उठा के? भाई उनसे जाके पूछे, मुझसे किस लिए पूछे? क्यों नहीं पूछूंगा? जब मैं बुलाऊंगा उनसे पूछूंगा। क्यों नहीं सवाल पूछते आप हमसे कह रहे हो उनसे पूछे, आप क्यों नहीं पूछते? उनसे जब लाऊंगा उनसे पूछूंगा भाईजान, मैं जवाब दूंगा कम्युनिटी का कि उन्होंने फितराना क्यों इकट्ठा किया, किसने इकट्ठा किया? हमने कहा हमसे पूछ रहे हैं, मैंने आपसे तो पूछा नहीं, मैंने तो आपसे पूछे नहीं फितराने का। नहीं आपका काम बनता है, मैंने आपसे पूछे नहीं फितराने का, मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपने टिकटें जो बेची हैं वो किस मद में जाती हैं? कौन सी टिकटें बेची हैं यार? कौन सी टिकटें बेची हैं? कौन सी टिकटें बेची? मैंने ओ भाईजान वो पाकिस्तान के मैटर है, वहीं रहने दो। यहाँ के पाकिस्तान के मैटर आइंदा, आप पाकिस्तान के मैटर पे कभी नहीं बात करें भाई, जिस पे मर्जी कर लें बात। आपको मैं आपको बिल्कुल आजादी है, आप जिस चीज पर मर्जी बातचीत करें, मगर बराए मेहरबानी एक चीज का खास ख्याल रखें, मुझसे सवाल आप पूछ रहे हैं किसी और का किए इधर का, मैं नहीं जवाब दे सकता। आप जिम्मेदार हो, रिस्पांसिबल इस कम्युनिटी के, आप रिस्पांसिबल बंदे हो। मेरे से ज्यादा आप हैं, आप सदर बने हुए हैं, आप भी सदर बने हुए हैं, विराजमान है 2-3 साल से, 4 साल से आपने पार्टियां संभाली हुई हैं। आप लोग ये करें, जाए उनसे पूछें, आपका हक बनता है। जब सहाफी को अपना काम करना था, अल्लाह की मेहरबानी से हम करेंगे और कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जो सब आपके अहलिया बीमार हैं, हम उनके लिए, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। बज़्म तकबीर की सारी टीम सेहत याबी के लिए दुआ गो है। हमारी दुआ को जल्द जल्द वापस आएँ और अपने घर का जो इंतज़ाम संभालें। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम आपने गुफ्तगू सुनी, गुफ्तगू कहीं की कहीं किधर चली गई, और पर्सनल जो गुफ्तगू हुई हम आपसे इस चीज़ के लिए माज़रत खाएँ हैं। तो बातचीत हो रही थी, पाकिस्तानी को मसाइल हैं, असल इशू को छोड़कर हम लोग जो अपनी जो ज़ाती हमारे जो मफाद जहाँ पर अजीज़ हैं, हम उन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, और हमारी जो तनकीद है सवाए तनकीस के नहीं है। हमने ऐब गोई में माहराना किस्म की, मशाक किस्म की हमने जो ना तरबियत हासिल की हुई है। हमारे पास आसान एक जगह से बैठ कर हम दूसरों पर इल्ज़ामात बांध देते हैं, बहतान बांध देते हैं। खुदारा हमें यहाँ दायरे गैर में सबसे पहले पाकिस्तान की इज़्ज़त व वक़ार, उसके बाद बतौर कौम अपनी शनाख्त को कायम रखना है, और हमें मिलजुल कर आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ पाकिस्तान कम्युनिटी से मराद तमाम पाकिस्तानी हमें अपना यहाँ पर नाम भी रोशन करना, अपने वतन का भी नाम रोशन करना, और जितने भी जो लीडरान यहाँ पर बने हुए हैं उनसे मेरी दर्दमान इल्तमास है मेरी, उनके खुदारा अगर वो अपनी जितनी भी उनकी एनर्जी हैं उनका 50% भी अहम और इस जो हकीकत इशू हैं उनकी तरफ ले जाएं, वो मामले सॉल्व हो सकते हैं, वो हल हो सकते हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। बज़्म तकबीर में हम अपने सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन जनाब एहसानुल्लाह खान, जो पाकिस्तान एक तवील अरसे के बाद वापस आए हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द
जलवा अफरोज होंगे आप लोगों के सामने। अगले वीक तक हमें इजाज़त दीजिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज का बज़्म तकबीर प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको यूनान की तमाम तर हालात से बाखबर रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। नाज़रीन, अगले जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान रिमशा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। मजहबी ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम में 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। इंतजामिया ने रेंजर तलब कर लिए। इस्लामाबाद में मदरसे के बाहर फायरिंग से मुहतमिम समेत 2 अफराद मारे गए। कराची में दहशतगर्द फिर दंदनाने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में 10 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। कोरंगी धमाके में